हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़िया एंड वेलकम टू योर ओन चैनल शेज़ वर्ल्ड। अभी तक के हमारे 6 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने थोड़ा मुसन्निफ़ का तारुफ बयान किया है और थोड़ा हमने चैप्टर के बारे में समझा है। इसी तरह से इस चैप्टर को कवर करेंगे। पहले मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, फिर हम इस सबक के खुलासे के बारे में समझेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है मिस चिड़िया की कहानी। मिस चिड़िया की कहानी जो कि लिखा गया है ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़रिए। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानते हैं पहले हम। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम अली हसन था। उनका शुमार उर्दू के साहिब तर्ज इंशाइया पराज़ों में होता है। वो दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अरबी और फ़ारसी में हासिल की, यानी जो उनके प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो उन्होंने अरबी और फ़ारसी में हासिल की। कम उम्र में बाप का साया छीन जाने से मज़ीद तालीम न पा सके, यानी छोटी उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो आला तालीम याफ्ता नहीं हो सके। ख्वाजा हसन निज़ामी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों के मालिक थे, यानी काफ़ी अच्छा हुनर वाले थे। इसलिए गरीबी की हालत में भी उन्होंने अपने लिए तरक्की की राह ढूंढ ली। पढ़ने का शौक़ बचपन से था। जब कभी फुर्सत मिलती किताबों के मुताले में मसरूफ़ हो जाते। पढ़ने का शौक़ उनके अंदर बचपन से ही मौजूद था। ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीर में बेहद साख्तगी और बेतकल्लुफ़ी है। बात कहने का अंदाज़ नहायत दिलकश और पुरकशिश है। इबारत इतनी आसान होती है कि मामूली से मामूली पढ़ा लिखा भी बआसानी से समझ सकता है। मामूली से मामूली लफ्ज़ में तरह तरह के मायने पैदा करने में आपको कमाल हासिल है। फितरत की तस्वीर इस तरह खींचते हैं कि एक जीता जागता मंजर आंखों के सामने आ जाता है। फितरत की तस्वीर यानी नेचुरल चीज़ों की, यानी नेचुरल चीज़ों को इस तरह से बयान करते हैं, लगता है कि सामने वही मंजर मौजूद है। इस वजह से आपको मुसव्विर फितरत भी कहा जाता है। यही खुसूसियात आपको इस मज़मून में भी मिलेंगी जो आपके निसाब में शामिल हैं, यानी ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इसी तरह की खुसूसियात हमें देखने को मिलेंगी। अब हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, मिस चिड़िया की कहानी में क्या बताया गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी का ज़ेर नज़र इंशाइया मिस चिड़िया की कहानी मगरबी तहज़ीब की अंधी तक़लीद पर तंज़ किया गया है। मुसन्निफ़ ने इस सबक में इंसानों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को चिड़िया चुड़े की कहानी कहलवाया है। मुसन्निफ़ ने कहानी की इब्तिदा में बताया है कि चिड़िया चुड़े ने नई रोशनी की एक ऊंची कोठी में अपना घोंसला बनाया है। यहाँ नन्ही रोशनी से मुसन्निफ़ की मुराद अंग्रेज़ी तहज़ीब से है, यानी किससे है अंग्रेज़ी तहज़ीब से, क्योंकि उस कोठी में एक मुसलमान बैरिस्टर और उसकी ईसाई बीवी और बेटी रहते थे। वो अपनी बच्ची को मिस बाबा कहते थे। अंग्रेज़ी में मिस बगैर शादीशुदा लड़की को कहते हैं, यानी अनमैरिड लड़की को कहते हैं मिस, और बाबा हर छोटे बच्चे को, ख्वाह वो लड़की हो या लड़का हो, बाबा कहते हैं। यानी प्यार से क्रिश्चियन फैमिली में क्या होता है कि लड़का लड़की को प्यार से, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अनमैरिड, उनको क्या बोलते हैं, बाबा करके बुला सकते हैं। मुसन्निफ़ ने आगे चलकर मर्दों की गलत फहमी और उनकी हुक्मराना जहनीत को उजागर किया है और ये बताया है कि वो औरतों से बढ़तर हैं। यानी मर्दों की जो गलत फहमी है उसको उजागर किया है। इसी तरह आगे चलकर एक मकाम ऐसा भी आता है जब चिड़िया अंडे के टूट जाने की खबर देती है तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो चिड़िया को गैर ज़रूरी बातें कहना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये साफ झलकता है कि एक औरत और मर्द को, यहाँ पर ये साफ झलकता है कि एक मर्द औरत को नौकर से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, यानी मर्द जो हैं वो औरत को नीचा दिखाते हैं, कमतर समझते हैं अपने आप से। और अगर औरत कभी अपनी मर्ज़ी या अपनी खुशी के मुताबिक कोई काम करने लगे तो उसे ताने कसने और मारने पीटने की धमकी देते हैं, जैसा कि एक अंडे के टूटने पर चूड़े ने किया। चिड़िया तो पहले तो अपने गम में चुपचाप चूड़े की बातें सुनती रही, यानी चिड़िया को इस बात का गम होता है कि उसका अंडा टूट गया, पहले तो उस चूड़े की बातें वो
چپ چاپ سنتی رہی، لیکن جب چڑا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو چڑیا کو اپنی زبان کھولنی پڑی۔ اس جملے کے ذریعے مصنف نے یہ بتانا چاہا ہے کہ نئی روشنی والی کوٹھی میں رہ کر اور عیسائی عورت کو دیکھ دیکھ کر اپنے حقوق سے خوب واقف ہو گئی۔ یعنی نئی کوٹھی میں جو عیسائی عورت ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے حقوق سے یعنی اپنے حق سے خوب واقف ہو گئی ہیں۔ اس طرح آج کل کے زمانے میں عورتوں نے تعلیم حاصل کر کے اور کچھ مغربی تہذیب کی شکل کر کے نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا نقل کر کے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے، وہ بھی اس طرح جس طرح کی باتیں چڑیا نے کہیں۔ دھیرے دھیرے کہانی ایک موڑ پر آ جاتی ہے جہاں مصنف نے بچے کی اسی نفسیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بچے میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اچھے برے میں فرق بتانا، اچھی باتوں کی نقل کرنے اور انہیں اپنانے میں مدد کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی کاپی کرتے ہیں اور وہی کچھ سیکھتے ہیں۔ کہانی کے درمیان ایک جملہ ایسا بھی آتا ہے جب چھوٹی چڑیا اپنی ماں کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم غریب تھیں تو امیر کی کوٹھی میں گھونسلہ کیوں بنایا، کسی غریب کے چھپر میں کیوں نہیں بنایا۔ یہ کہہ کر مصنف نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حالات کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، ایسے امیر اور خوشحال لوگوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ مصنف آگے کہتا ہے کہ آمدنی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان جیسے تو بن نہیں پاتے اور نقل کرنے کے چکر میں اپنے حالات بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ادھر کے۔ مصنف یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک مڈل کلاس فیملی یا ایک مڈل کلاس کے لوگ جب امیروں کی نقل کرتے ہیں تو وہ اپنی حالت میں امپروومنٹ لانے کی بجائے کیا ہوتا ہے، اپنے حالت سے اور بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم جس طرح کے ہیں ہمیں ہمارا جو خود کا معیار ہے ہمیں اسی کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ مصنف نے سبق کے آخری حصے میں مغربی تہذیب پر تیکھا طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مغربی تہذیب میں رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان کے دل میں ماں باپ کے لیے ادب و احترام اور عزت و محبت کے جذبات نہیں ہوتے ہیں، انہیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ انہیں پالنے اور پرورش کرنے میں ماں باپ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بلکہ وہ تو ان کی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس لیے مغربی تہذیب میں دن بدن گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کچھ چیپٹر کے بارے میں۔ اب ہم کوشچن آنسر سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا فرسٹ کوشچن ہے، نئی روشنی کی کوٹھی سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ نئی روشنی کی کوٹھی سے مصنف کی مراد مغربی تہذیب ہے۔ کوشچن نمبر سیکنڈ، اب آزادی اور برابری کا حق ہے، اس جملے کی روشنی عورتوں کے جائز حقوق پر ایک مضمون لکھیے۔ اس کا جواب ہے، کوئی بھی ملک، قوم، سماج یا معاشرہ تب تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے معاشرے میں عورتوں کو مردوں کے برابر آزادی اور برابری کا درجہ نہ دیا جائے گا۔ گویا عورتوں کی ترقی میں ہی ملک، قوم، سماج اور معاشرے کی ترقی کا راز چھپا ہے۔ آزادی اور برابری موضوع کے تحت عورتوں کے لیے جائز حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی عورتوں کو جس چیز میں آزادی دینی چاہیے ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیم دینی چاہیے، یعنی عورتوں کو مردوں کے برابر کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لڑکیوں کو تو صرف گھر گھرستی سنبھالنی ہے تو اسے کم تعلیم دی جائے، بلکہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر تعلیم دینی چاہیے۔ نمبر 2 ہے، نوکری حاصل کرنے میں بھی ان کو برابر کا درجہ دینا چاہیے۔ مطلب یہ نہ سوچا جائے کہ مرد کو ہی کام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، بلکہ لیڈیز کو بھی کام کے لیے برابر کی چھوٹ دینی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ لڑکیوں کا یا لیڈیز کا کام کرنا غلط ہے، انہیں بھی برابری کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ 3 ہے، ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ بالکل لڑکیوں کو بھی یہ چھوٹ دینی چاہیے کہ انہیں بھی فیصلہ لینے کا حق دیا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو فیصلہ صرف مرد لے گا وہی فیصلہ ٹھیک ہے، یا ہر فیصلہ مرد کو ہی لینا چاہیے، یہ چیز غلط ہوگی۔ تو لڑکیوں کو بھی ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ 4 ہے، جائیداد میں برابر کا حق ملنا چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی جائیداد میں برابر کا حق ملنا چاہیے، صرف لڑکوں کے لیے ہی گھروں کے حصے نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 5 ہے، معاشرے میں ان کی عزت و قدر مردوں کے برابر ہونی چاہیے۔
یعنی معاشرے میں بھی ان کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنی کہ مردوں کو دی جائے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے، کیا آپ اس قول سے اتفاق کرتے ہیں؟ 10 جملوں میں اپنا جواب لکھیے۔ اس کا جواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صحبت کا اثر انسان پر بہت زیادہ پڑتا ہے اور ہم اس بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں۔ بالکل، صحبت کا اثر انسان پر سب سے زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اوپر صحبت کا اثر ہوتا ہے وہ 70% ہوتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہوتے ہیں، تال میل قائم کر رہے ہوتے ہیں، میل جول سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہی سب ہمارے اوپر 70% اثر رکھتا ہے اور باقی سب کا اثر 30% ہوتا ہے۔ ایون کہ جو ہم بکس بھی پڑھتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر 30% ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اپنی ریگولر لائف میں یوز نہیں کریں تو سب سے زیادہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے صحبت کا ہوتا ہے۔ ہم جس طرح کے ماحول میں بیٹھ اٹھتے ہیں ہمارے اندر وہی خوبیاں اور وہی خامیاں اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ تو اس کے کچھ پہلو ہیں، 10 جملے ہمیں انہیں بتانا ہے ہمیں، تو 10 اس کے ہمیں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان کی شخصیت میں چمک آتی ہے، یعنی ابھرتا ہے وہ اچھے حالات میں۔ سیکنڈ، انسان میں اچھے برے کو پہچاننے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں اچھے لوگوں کو پہچاننے کا بھی شعور پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اچھی صحبت سے ہم ایک اچھے ذمہ دار شہری بنتے ہیں۔ بالکل، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ 4 ہے، اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان ترقی کے منازل جلدی طے کر پاتا ہے۔ جب ہم اچھی راہ پہ نکلیں گے، اچھے طور طریقہ اپنائیں گے تو ہمیں ترقی کی راہ بھی ہم جلدی طے کر لیتے ہیں۔ 5 ہے، اچھے صحبت سے انسان کے طور طریقے بھی خوبصورتی آتی ہے، طور طریقوں میں بھی اس کے کافی چینجز آتے ہیں، بدلاؤ آتے ہیں۔ 6 ہے، جبکہ برے صحبت سے انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی، اس کی پہچان برے ناموں سے ہوتی ہے۔ لوگ برے صحبت والے انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں کہیں عزت نہیں ملتی، اس لیے ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے اور اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی انسان برے کام کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ، کوئی گروپ ہے، کوئی انسان ہے کسی کے ساتھ برے کاموں میں انوالو ہے، ملوث ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ہماری چھوی بھی کیا بنتی ہے؟ بروں کی ہی طرح بنتی ہے۔ کوئی اس میں آپ کو ایک کسی سنگل شخص کو، کسی انڈیویجول کو اس طرح سے نہیں پہچانا جائے گا کہ اس گروپ سے الگ ہے یا اس سے، یا یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انہی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو کہ اچھے اور بروں کی پہچان میں فرق بتاتی ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4، بچوں کو اچھے انسان بنانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، بچوں کو اچھے انسان بنانے کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، سب سے پہلے بچوں کو اچھا برا بنانے کی ذمہ داری والدین کی ہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے معاشرے کی کچھ اس میں معاشرے کی بھی انوالومنٹ رہتی ہے۔ ہمارا 5th کوشچن ہے، خواجہ حسن نظامی کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے، خواجہ حسن نظامی کا اسلوب بیان نہایت دلچسپ، بے تکلف، دلکش اور آسان ہے۔ معمولی باتوں میں طرح طرح کے معنی پیدا کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے۔ یعنی ایک عام فہم سی بات کو بھی، معمولی بات کو بھی وہ اچھی طرح سے معنی والا بنانے کی خصوصیت رکھتے ہیں، یعنی اس میں ان کو کمال حاصل ہے۔ عبارت اتنی آسان ہوتی ہے کہ معمولی سے معمولی پڑھا لکھا انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ معمولی سے معمولی لفظ میں طرح طرح کے معنی پیدا کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے۔ فطرت کی تصویر اس طرح کھینچتے ہیں کہ ایک جیتا جاگتا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 6، جو کہ تھا مس چڑیا کی کہانی، خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا۔ تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے۔ 7 ہے آئی تھنک، یس، یہ چیپٹر نمبر 7 تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 8 کور کریں گے۔ اب تک ہمارے 7 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔